चमक दमक पे रुख अपना मैं मोड़ जाती हूँ, करूँ जो वादा उसे तोड़ तोड़ जाती हूँ। मैं बेवफा हूँ उसे छोड़ छोड़ जाती हूँ, वो बावफा है मेरा इंतजार करता है। मेरा खुदा है मुझे सच्चा प्यार करता है। चमक दमक पे रुख अपना मैं मोड़ जाती हूँ, करूँ जो वादा उसे तोड़ तोड़ जाती हूँ। मैं बेवफा हूँ उसे छोड़ छोड़ जाती हूँ, वो बावफा है मेरा इंतजार करता है। मेरा खुदा है मुझे सच्चा प्यार करता है, और 1000 बार उसे कह चुकी हूँ तेरी हूँ, 1000 बार उसे कह चुकी हूँ तेरी हूँ। है मेरे चारों तरफ नफ्स बीच घेरी हूँ, भरी है झोली मेरी जब भी दर से फेरी हूँ। सजा पे कादिर अफो इख्तियार करता है। मेरा खुदा है मुझे सच्चा प्यार करता है। देखो ना, हम सब यही करते हैं ना, अल्लाह ताला को हमेशा कहते रहते हैं, या अल्लाह मैं तेरी बंदी, तू मेरा रब, या अल्लाह तू मेरा रब। और करते क्या है, जिन सारी बातों से रब ने मना किया हुआ है वो सारे काम दिन रात करते रहते हैं, हर वक्त करते रहते हैं, हर वक्त। एक बुजुर्ग थे ना, वो तिलावत फरमा रहे थे, तो साहिब में बैठे हुए थे। जब तिलावत करते करते उन्हें इतनी देर हुई कि उनके ऊपर धूप आ गई, तो वो अपनी जगह से उठे नहीं। तो जो खादिम था उसने कहा, हुजूर इतनी सख्त गर्मी है और इतनी धूप, और आप यहाँ अभी ऐसे बैठे हैं, साइड चल रहे। फरमाया मुझे इस बात से शर्म आती है कि मैं अपने नफ्स का कहना मानूं। ऐसे भी लोग गुजरे हैं जो धूप से भी इसलिए नहीं उठते कि दिल चाह रहा है कि धूप से उठते, और हम जैसे भी हैं, मुझ जैसे भी हैं, जिनको इसके सिवा कुछ समझ ही नहीं आती कि जो दिल चाह रहा है हमने वो ही करना है। आज फलां चीज खाने को दिल कर रहा है, आज फलां से मिलने को दिल कर रहा है, आज फलां कहने को दिल कर रहा है, आज फलां देखने को दिल कर रहा है। ये दिल क्या होता है? ये सारा नफ्स होता है। तो हम किधर होते हैं? बीच में हम होते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे नफ्स ही नफ्स है। और फिर हम यही कहते रहते हैं कि या अल्लाह मैं तेरी, या अल्लाह मैं तेरी बंदी, या अल्लाह मैं तेरी। अच्छा, इतना झूठ बंदा किसी बंदे के साथ बोले ना तो एक ही दफा बोल सकता है। आप किसी को एक ही दफा कह सकती हैं झूठा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, फिर उसको कोई काम हो बुलाए तो आप कान में धरे, तो दूसरी बार जब कहेंगी मैं बहुत प्यार करती हूँ तो वो चिमाट मारेगी, कहेगी ये तुम्हारा प्यार है, अभी मैंने तुम्हें आवाज दी तो तुमने मुझे। माए अम्मियों को देखे ना, बच्चों को 2 दफा बुलाती हैं, 3 दफा में नहीं आते तो फिर उनको सही डांट पड़ती है। हालांकि ये तो माँ बाप का तो रिश्ता तरबियत वाला है, इसमें तो डांट पड़ती ही रहती है। फिर भी आप देखिए हम अल्लाह के साथ क्या करते हैं और अल्लाह हमारे साथ क्या करते हैं। इतनी सारी बदतमीजियों के बावजूद, इतनी नाफरमानियों के बावजूद, सुबह सोच उठते हैं तो घर पे नाश्ता होता है कि नहीं? तैयार होता है ना, पहले से चीजें पड़ी होती है, अंडे फ्रिज में पड़े होते हैं, ब्रेड पड़ी होती है, बटर होता है, चीनी होती है, दूध पत्ती, हर चीज अल्लाह ने आपको पहले से देख रखी होती है कि मेरी बंदी सुबह सो के उठेगी तो इसका जैसा दिल करे वैसे करे। ऐसे तो उम्मीद नहीं करी है। मेरे चारों तरफ नफ्स बीच घेरी हुई, सजा पे कादिर अफो इख्तियार करता है। मेरा खुदा है मुझे सच्चा प्यार करता है। हूँ उसके सामने तो भी ख्याल गैर का है, अजीब हाल मेरे दश्ते दिल की सैर का है। उसे ख्याल मगर फिर भी मेरी खैर का है, हर एक खता पे अता बेशुमार करता है। मेरा खुदा है मुझे सच्चा प्यार करता है। लेकिन नमाज के लिए हम खड़े होते हैं, हाथ उठाते हैं और कहते हैं अल्लाह अकबर। हाथ उठाना क्या होता है? आप दुनिया में किसी को, मुजरिम को जब पकड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हैंड्स अप। वो क्या करता है? दोनों हाथ ऊपर करने का मतलब होता है कि बस मैं बेबस हूँ, कुछ नहीं कर सकता। हम भी तो यही करते हैं ना, खड़े ऐसे हो जाते हैं, या अल्लाह बेबस हूँ, ये मैंने तेरे आगे उठा दिया। फिर जब हाथ बांधते हैं और अलहम्दुलिल्लाह शरीफ शुरू करते हैं तो जुबान अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ रही होती, दिमाग पता नहीं किधर किधर गया। कोई बात जो वैसे याद ना आती हो ऐसे याद आनी शुरू हो जाए। वो इमाम अहमद बिन हम्बल के पास कोई आदमी गया, उसने कहा कि हुजूर मैं अपने पैसों की थैली सफर पे जाने से पहले कहीं छुपा के गया हूँ, खुद छुपाई है, भूल गया, सारी जिंदगी की पूंजी है और मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ रखी है, तो समझ नहीं आती कि अब क्या करूँ। अब ये कोई शरई मसला नहीं था, इमाम अहमद बिन हम्बल तो ज़ाहिर इमाम थे, तो शरई मसाइल साल बताते थे, लेकिन जाहिर है आलिम थे तो फिर आलिम थे ना। उन्होंने फरमाया रात को वुजू करो, नफलों पे खड़ा हो जाओ और सारी रात नफिल पढ़ो, सुबह मिल जाएगी।
تو وہ ابھی اس نے کوئی 6 نفل پڑھے ہوں گے تو اس کو یاد آ گیا کہاں چھپائیے، تھیلی نکالی، بھاگا امام کے پاس، کہنے لگا حضور آپ نے تو ساری رات کہا تھا، میں نے تو 6 نفل پڑھے۔ امام صاحب ہنس پڑے، آپ نے فرمایا مجھے پتا تھا کہ مردود تجھے پوری رات کہاں کھڑا ہونے دے گا، خود ہی آگے تجھے بتا دے گا کہ فلاں جگہ پڑھی ہوئی ہے۔ تو یہ حالت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باقی ساری رات میں شکرانے کے نفل پڑھتا، پتہ نہیں پڑھے ہوں گے کہ نہیں پڑھے ہوں گے، ویسے آپ کو ملتی تو آپ کیا کرتے ہیں باقی رات میں؟ پھر گنتے رہتے نا، دیکھیے گنتے میں کتنے پورے ہیں، کتنے کے ہوتے ہیں، پڑھ لیتے وہ 4 نفل شکرانے کی پڑھتے تھے، پوری رات تو نہ پڑھتے، ایمانداری تو یہ ہے پوری رات نہ پڑھتے، چلے 4 نفل اور 6 پڑھ لیتے شکرانے کے، مل گئی، باقی رات میں آپ ان پیسوں میں ٹوٹل لگاتے رہتے ہیں، کتنے کے نقد بنیں گے، کتنے کس کو دینے ہیں، کتنے کس سے دینے ہیں، یہ بندہ ہے۔ اور اللہ دیکھیں کتنا مہربان ہے، کسی کو بھی شیطان کو بھی وسیلہ بنا دیتا ہے کبھی کبھی آسانی کا۔ تو یہ وہ اس کے سامنے تو بھی خیال غیر کا ہے، عجیب حال میرے دشت دل کی سیر کا ہے، اسے خیال مگر پھر بھی میری خیر کا ہے، ہر ایک خطا پہ عطا بے شمار کرتا ہے، میرا خدا ہے مجھے سچا پیار کرتا ہے، وہ رات جاگتا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو کیا اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ تو وہ بابا فرید جو فرماتے ہیں جاگ فریدا سوتے آتے ڈاڈے نال پڑی تے تو ستا ہو جاگتا ہے کتھوں دی نیند۔ پھر بھی ہمارا حال کیا ہے کہ وہ رات جاگتا ہے، نیند مجھ پہ غالب ہے، کلام اس پہ کہ تیری رضا کی طالب ہے، جو دور جان سے زندہ ہے یہ وہ غالب ہے، وہ جانتا ہے مگر اعتبار کرتا ہے، میرا خدا ہے مجھے سچا پیار کرتا ہے، میں اس کی یاد میں آنسو کبھی بہاؤں تو جو اس کے واسطے میں صبر آزماؤں تو، بس ایک حرف سے اس کو کبھی مناؤں تو وہ عیب ڈھکتا ہے خوبی شمار کرتا ہے، میرا خدا ہے مجھے سچا پیار کرتا ہے، میں اس کی یاد میں آنسو کبھی بہاؤں تو جو اس کے واسطے میں صبر آزماؤں تو، بس ایک حرف سے اس کو کبھی مناؤں تو وہ عیب ڈھکتا ہے خوبی شمار کرتا ہے، میرا خدا ہے مجھے سچا پیار کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم جب میں پڑھوں گی تو آپ کو اس میں پیچھے محبت سے دہرانا ہے کہ در نبی پر بھیڑ لگی ہے نبی کے چاہنے والوں کی، در نبی پر بھیڑ لگی ہے نبی کی چاہنے والوں کی، جانتے ہیں کہ سخا نبی کی عطا کی جانب مائل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، کسی نے حاتم طائی کے قبیلے میں سے کوئی آیا کسی صحابی کے پاس، اور عربوں میں یہ نسب بہت چلتا ہے، وہ اس میں بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم فلاں قبیلے سے اور ہم فلاں قبیلے سے۔ اس نے کہا ہمارا جو قبیلہ طے ہے نا اس کی سخاوت مشہور ہے، اور ہمارا جو حاتم طائی ہے نا اس کا تو تم نے نام سنا ہوگا، اس نے جو گھر بنایا تھا نا اس کے 7 دروازے تھے، اور ایک فقیر اگر 7 دروازوں سے مانگتا تھا نا تو اس کو 7 دروازوں سے ملتا تھا، یہ نہیں کہتے تھے کہ پہلے سے لے لیا دوسرے سے تو چل بھاگ آ۔ تو تمہارے نبی کا کیا حال ہے؟ تو وہ جو صحابی تھے کیا یہ انہوں نے کمال کی بات کی، انہوں نے کہا میرے نبی اس سواری کو ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیتے ہیں کہ اس کو پھر ساتھ کے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرحمٰن فرماتے ہیں کہ ایک حرف نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، اور مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو نہیں فرماتے، جو اس دروازے پر آتا ہے اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، اور اس بات پر حضور کے چاہنے والوں کا ایمان ہے کہ اللہ کے محبوب اپنے دروازے سے کبھی فقیر کو خالی بھیجتے نہیں ہیں، کہ در نبی پر بھیڑ لگی ہے نبی کے چاہنے والوں کی، جانتے ہیں کہ سخا نبی کی عطا کی جانب مائل ہے۔ یہ میں نے چاہنے والوں کی اس لیے لکھا کہ حضور کے دروازے پر مانگنے وہی جاتے ہیں جنہیں حضور سے محبت ہوتی ہے، ورنہ ایسا بھی بتیرے ہیں جو کہتے ہیں اللہ سے مانگو، نبی سے کیا مانگتے ہو، نبی کیا دے سکتے ہیں، نبی کیا نہیں دے سکتے۔ جب اللہ نے قرآن میں کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محبوب ہم نے جب دیکھا کہ تمام جہان کو آپ نے ہی دینا ہے، فَأَغْنَىٰ، بس ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا تو پھر وہ کیا ہے جو حضور سے نہیں ملے گا؟
اللہ فرماتا ہے میں نے سب تمہیں ہی دے دیا. عائلن اس کا مطلب ہوتا ہے خاندان یا قبیلہ. تو حضور کی تو پوری امت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری امت ہی ہے محبوب آپ کے دسترخوان پر ہے. تو ہم نے آپ کو ہی خزانے دے دیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے محبوب آپ کے دروازے پہ جو بھی آئے, جب بھی آئے, جو بھی مانگے, جتنا بھی مانگے, فَلَا تَنْهَرْ, آپ نے اس کو نہ نہیں کہنا. تو قرآن جو گواہی دے رہا ہے کہ مانگنے حضور کے دروازے پر جاؤ, تو لوگ ابھی اس بحث میں پڑے ہیں کہ حضور سے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. تو در نبی پر بھیڑ لگی ہے نبی کے چاہنے والوں کی, جانتے ہیں کہ سخا نبی کی عطا کی جانب مائل ہے. یہ مرکز ہے کل خدائی, گرد انہی کے گھومتی ہے. میں خاکی, جبریل ہے نوری, انہی کے در کے سائل ہیں. ہم بھی وہیں جاتے ہیں, فرشتے بھی وہیں آتے ہیں. تو مرکز کون ہوگا؟ مرکز وہی ہوتا ہے جس کے گرد سب گھومتے ہیں. فرشتے بھی انہی کے پاس دروازے پر آتے ہیں اور ہم خاکی بھی انہی کے دروازے پر جاتے ہیں. یہ مرکز ہے کل خدائی, گرد انہی کے گھومتی ہے. میں خاکی, جبریل ہے نوری, انہی کے در کے سائل ہیں. اپنے ہاتھ سے وہ بوئیں تو جلی کھجور بھی اگتی ہے. وہ محتاج سبب نہیں ہے, ہم اس بات کے قائل ہیں. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ کھجور جلی کہاں تھی. یہ کھجور جلی تھی اس کی انگلی کے باغ میں, جس نے اس جلن کی وجہ سے کہ کہیں پودا لگ ہی نہ جائے, کھجور کی گٹھلی جلا دی. اور اللہ کے محبوب نے وہ جلی گٹھلی بوئی تو وہی اٹھ پڑی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے وہ بوئیں تو جلی کھجور بھی اگتی ہے. وہ محتاج سبب نہیں ہے, ہم اس بات کے قائل ہیں. اور پوچھا میں نے ایک ولی سے آپ مسیحا کیسے بنے, بولے وہی ہے خاک شفا جو عشق میں ان کے گھائل ہیں. جو اللہ کے محبوب کے عشق میں نا, حضور کا جو عشق ہے نا وہ سمندر ہے. اب اس میں جو جتنا آگے گیا اس کا اتنا فیض ہے. کوئی بوند دے سکتا ہے, کوئی مگ دے سکتا ہے, کوئی بالٹی دے سکتا ہے, کوئی دریا بہا سکتا ہے, اور کوئی پورے سمندر بھی عطا کرتا ہے. یہ آپ کا اپنا ظرف ہے کہ آپ اس دریا سے, اس سمندر سے کیا اٹھاتے ہیں. پوچھا میں نے ایک ولی سے آپ مسیحا کیسے بنے, بولے وہی ہے خاک شفا جو عشق میں ان کے گھائل ہیں. سورج چاند ستارے کنکر بلکہ پورا کوئی احد, ان کا اشارہ یوں سمجھے ہیں گویا پیر کی پائل ہیں. دیکھو سورج ڈوبا ہوا واپس آیا, چاند ٹوٹا اور ٹوٹ کے پھر جڑا, کنکریوں نے ہاتھ پہ کلمہ پڑا, اور کوہ احد تو پورے کا پورا کانپنے لگا جب حضور اس پہ تشریف لے. اور جب وہ کانپ رہا تو حضور نے ایڑی سے یوں ٹھوک ماری اور فرمایا اس کو کیا احد, چڑھ جا اے احد. وہ وہی رکے. آپ جتنے بھی زیور پہنتے ہیں نا, ان میں سے صرف آپ کی بات آپ کی پائل سنتی ہے اگر آپ پہنتے ہیں. اگر آپ چاہتی ہیں کہ شور نہ کرے, آپ پاؤں ایسا رکھتی ہیں, کوئی شور نہیں کرتی. اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ بجے اور بتائے کہ میں ہوں, تو آپ پاؤں زور سے رکھتی ہیں, وہ بجتی ہے. جس طرح پاؤں کی پائل بات سنتی ہے نا, اسی طرح سورج چاند ستارے کنکر بلکہ پورا کوہ احد ان کا اشارہ یوں سمجھے ہیں گویا پیر کی پائل ہیں. در نبی پہ بھیڑ لگی ہے نبی کے چاہنے والوں کی, جانتے ہیں کہ سخا نبی کی عطا کی جانب مائل ہے. اور ہاتھ سے اپنے وہ بولے بوئیں تو جلی کھجور بھی اگتی ہے. وہ محتاج سبب نہیں ہے, ہم اس بات کے قائل ہیں. الحمدللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ, وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ, وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جدا کرو یا رسول اللہ, جدا کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود لنگی کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان ہے
اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دن میں تخلیق فرمایا۔ في 6 أيام ثم استوى على العرش۔ پھر اس نے اپنے عرش پر اپنی شان کے مطابق استوا فرمایا۔ اب میں یہ بات ہر جگہ بتاتی ہوں اور آپ یہ علم بھی ہونی چاہیے کہ یہ استوا علی العرش یہ قرآن کا واحد آیت ہے جس کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا۔ اس کو یوں ہی ترجمہ کرتے ہیں کہ اس نے اپنی شان کے مطابق استوا فرمایا۔ اگر دنیا میں کسی شخص کے لیے استوا کریں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کھڑے ہو جانا۔ سیدھا کھڑے ہونے کے لیے پیر کی ضرورت ہوتی ہے، پنڈلی کی ضرورت ہوتی ہے، ٹانگ کی ضرورت ہوتی ہے، کمر کی ہڈی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان چیزوں کے بغیر سیدھا کھڑا ہوا نہیں جا سکتا، اور اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ پھر اس نے کیسے استوا فرمایا یہ صرف وہی جانتا ہے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ کا جب بھی ترجمہ کیا جاتا ہے تو یوں نہیں کہا جاتا کہ اس نے اپنی شان کے مطابق سیدھا کھڑا ہوا، یوں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی شان کے مطابق اپنے عرش پر استوا فرمایا۔ يعلم ما يلج في الأرض ويخرج منها۔ اور وہ جانتا ہے ان سب چیزوں کی مقدار، ان کی تعداد، ان کی قسم کو، یعنی جو داخل ہوتی ہیں زمین کے اندر، اور یخرج ان سب چیزوں کی تعداد اور مقدار بھی جانتا ہے جو زمین میں سے خارج ہوتی ہیں۔ ہم چیزوں کی گنتی نہیں کر سکتے جتنی چیزیں زمین کے اندر جاتی ہیں۔ مثلا آپ دیکھو یہ جو بونے کا موسم ہے، ہر موسم میں بونے کا ہوتا ہے۔ کبھی ہم سانس بیچ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم گندم بیچ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم جوار لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی باجرہ، کبھی مکئی، کبھی دالیں، کبھی چنے، کبھی لوبیا۔ کوئی کسان گن سکتا ہے اس نے کتنے بیج ڈالے ہوں گے؟ خود کسان بھی نہیں گنتا۔ اس کے پاس بھی بوریوں کا حساب ہوتا ہے، 4 بوریاں بیجی ہیں، 2 بوریاں بیجی ہیں، 10 بوریاں بیجی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا جو فی الارض، جانتا ہوں میں جو زمین کے اندر جاتا ہے۔ اور زمین کے اندر صرف بیج نہیں جاتے ہیں، یہ جو پانی آپ کا ویسٹ ہوتا ہے یہ سب کہاں جاتا ہے؟ سب زمین کے اندر جاتا ہے۔ جتنے لوگ مرتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ سب زمین کے اندر جاتے ہیں۔ درختوں کی جڑیں کہاں ہوتی ہیں؟ سب زمین کے اندر۔ جب پودا پھوٹتا ہے نا بیچ میں سے تو اللہ تعالیٰ ہی زمین کو کہتا ہے اس کی جڑ کو رستہ دے، ورنہ آپ نے دیکھا پودے کی جڑ کیسی ہوتی ہے؟ بالکل دھاگا، اتنا باریک دھاگا وہ زمین کے اندر کیسے جا سکتا ہے؟ زمین تو کدالوں اور کباڑوں سے کھودی جاتی ہے اور وہ دھاگا نیچے 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 ہوتا جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ یہ نیچے جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں جو چیز زمین کے اندر جاتی ہے، اور وما یخرج، اور جو چیز زمین میں سے باہر نکلتی ہے۔ کیا نکلتا ہے؟ صرف آپ پانی کا ایک چشمہ لے لو، پتہ نہیں پوری زمین پر کتنے چشمے ہوں گے، تو پانی کے چشمے میں سے کتنا پانی نکل رہا ہے اللہ فرماتا ہے میں ہی جانتا ہوں۔ ہر بوند کی گنتی کو اور ہر قطرے کی گنتی کو صرف میں ہی جانتا ہوں۔ اور زمین میں کتنے بیج ڈالے جاتے ہیں، ان بیجوں میں سے کتنے بیج اگتے ہیں، کتنے ضائع ہو جاتے ہیں، کتنے بیجوں کو پرندے کھا لیتے ہیں، کتنے آدھے پکتے ہیں، کتنے آدھے کچے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں وہ سب کچھ جو زمین کے اندر جاتا ہے اور وہ سب کچھ جو زمین سے باہر آتا ہے، اللہ علم ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها۔ اور یہ اس سے بھی زیادہ شان والی بات ہے۔ زمین پر تو آپ چلتے پھرتے ہو نا، چلو کسی بھی طرح کچھ بھی کر کے کیلکولیٹ کر سکتے ہو۔ یہ بتاؤ جو چیزیں آسمان سے زمین میں جاتی ہیں ان کو کون گن سکتا ہے؟ بارش بھی قطرے،
کوئی گن سکتا ہے کتنی بارش کی بوندیں آسمان سے اتری اور زمین کے اندر چلی گئی، اور زمین سے جو چیزیں اوپر کی طرف اٹھتی ہیں مرنے والوں کی، انہیں ہماری دعائیں، ہمارے آنسو، ہماری التجائیں، لوگوں کی معافیاں، لوگوں کے روز کے عمل. آپ پتہ ہے آپ کے نام کا بھی ایک دروازہ آسمان میں بنا ہوا ہے، جب تک ہم زندہ ہیں وہ دروازہ روز کھلتا ہے روز بند ہوتا ہے، ہر روز ہمارے اعمال اس دروازے سے اوپر جاتے ہیں. جس دن ہم مریں گے وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. آپ نے سنا ہے نا جب کوئی نیک بندہ مرتا ہے تو اس پہ زمین اور آسمان روتے ہیں. کیوں روتے ہیں؟ زمین کا وہ ٹکڑا روتا ہے جس میں وہ نیکی کیا کرتا تھا، اور آسمان کا وہ دروازہ روتا ہے جہاں سے اس کے نیک اعمال اوپر جاتے ہیں. کتنا احساس کون رکھ سکتا ہے؟ صرف اللہ. وہ کہتا ہے جو آسمان سے اترتا ہے مجھے اس کا بھی علم ہے، اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے میں اس سے بھی جانتا ہوں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور آپ کو اتنا سمجھا کے یہ بتا کے کہ میں ذرے قطرے کا علم بھی رکھتا ہوں. وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے. اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو. جو آسمان سے اترنے والی چیزیں بھی جانے ہیں، جو زمین سے چڑھنے والی چیزیں بھی جانے ہیں. پھر وہ آپ کو قرآن میں کہے کہ میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں. معکم اینما کنتم، جہاں بھی تم ہو. کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں تم میرے بغیر ہو. ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر سانس. دیکھو نا ملک الموت خود سے تو نہیں آتا، اللہ بھیجتا ہے اس کو. اس کا مطلب ہے ہماری ایک ایک سانس کو زندہ ہے. جس گھڑی میں ہم آخری سانس لیتے ہیں اللہ ملک الموت سے کہتا ہے جاؤ لے کے. اس کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہر سانس ہم اللہ کی نظر میں جیتے ہیں. ہر سانس جو اندر جاتی ہے، ہر سانس جو باہر آتی ہے، ہر دھڑکن میرے دل کی صدا یہ گیت مجھے دہراتی ہے. ہر بات مجھے دہراتی ہے میرا تجھ سے کیسا ناتا ہے. صدق اللہ العظیم. اور بات تو اللہ سے سچی ہے جس کا قول بلند و بالا ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. عورت بے اولاد تھی، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف پاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے بات فرماتا ہے. تو اے موسیٰ میں بے اولاد ہوں، بڑی مشکلیں ہیں میری، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے. حضرت موسیٰ کی بات میری بات ہوگی کہ میں تیری عرضی ڈال دوں گا. پھر موسیٰ کوئی دور پہ گئے، جب باتیں ہونے لگی، جب رخصت ہونے لگے تو حضرت موسیٰ کو یاد آیا. انہوں نے کہا باری تعالیٰ تیری ایک بندی نے مجھے سوال ڈالا تھا کہ تجھے بتاؤں گا کہ وہ بے اولاد ہے اور اولاد چاہتی ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ ہماری اس بندی کو بتا دیں کہ اس کے نصیب میں اولاد ہے ہی نہیں ہوگی. تو موسیٰ نے واپس آ کے اس کو بتایا کہ بڑی بے بلائی ہوئی. اس نے کہا تھا کہ خزانے کو کم ہے اور میرے لیے نہیں ہے، اب نہیں ہے. کچھ ٹائم سال ایک گزرا ہوگا، حضرت موسیٰ کا گزر، پھر اسے لاپے سے ہوا تو دیکھا بڑی دیر کے بعد بڑے کھانے بٹ رہے ہیں، مٹھائیاں، لڈو، پھول. تو موسیٰ نے پوچھا ادھر کیا ہوا ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ فلاں گھر میں بڑے عرصے کے بعد اللہ نے اس عورت کو بیٹا دیا ہے، تو یہ اس وجہ سے اتنی خوشی ہوئی. حضرت موسیٰ چونکہ قوم کے نبی تھے، غم اور خوشی میں کھڑے ہونا ظاہر قوم کے لیڈر اپنے قوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ اس عورت کے دروازے پر پہنچے، جب دستک دی تو وہی بائی آئی جس کو اللہ نے کہا تھا اس کے نصیب میں بیٹا بچہ ہے ہی نہیں. اس نے بازو میں ایک صحت مند گول بٹور بچہ اٹھایا ہوا تھا. اس نے حضرت موسیٰ کو دیکھا تو پہچان کے اس نے کہا حضور دیکھیں آپ نے تو کہا تھا کہ میرے نصیب میں اولاد ہی نہیں ہے، اور یہ دیکھیں میرے رب نے مجھے کیسا چاند سا بیٹا عطا فرمایا.
حضرت موسیٰ اس کے ساتھ تو خوش ہوئے، پھر مبارکباد ہی ہوگی، پھر چلے گئے کوئی ٹور پر، جب اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی تو موسیٰ کو یہ بات لکھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا باری تعالیٰ میں نے جو آپ کو بولا تھا کہ اس عورت نے کہا ہے میرے لیے اولاد کی دعا کرے گا، تو مجھے آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، میں تو اس کے بازو میں صحت مند گول مٹول بیٹا دیکھ کے آ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ کی باتیں بعد میں ہوگی، ایک کام ہے آپ ذرا کرتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا جی کم فرق کریں۔ اللہ نے کہا آپ ایسا کریں کہ مجھے نا انسانی جسم سے کچھ گوشت چاہیے، تھوڑا سا گوشت چاہیے کہ کہیں سے مجھے لا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چھری لی، ایک پیالہ لیا اور پہلے تو اپنی قوم کی طرف نکلے، تو جس کے پاس جاتے وہ کہتا موسیٰ آپ کیا کہتے ہیں، زندہ بندہ اپنے جسم سے بھلا گوشت کیسے کاٹ کے دے سکتا ہے، ہمارے لیے کہیں ممکن نہیں ہے۔ پورا شہر کے لیے موسیٰ کسی نے تو ایک ناخن جتنا چپا بھی نہ اتار کے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے مایوس ہوئے، جنگل کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک نانگا فقیر بیٹھا ہے، چمڑا ہی چمڑا ہے، جسم میں کوئی گوشت نام کی چیز ہے تو نہیں۔ تو کہنے لگے، اس نے موسیٰ سے کہا کیوں اتنے پریشان ہے، یہ پیالہ کدھر لے کے جاتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا اللہ نے مجھے کہا تھا کہ تھوڑا انسانی گوشت لا دے، کوئی بندہ دینے کو تیار ہی نہیں ہوتا، وہ چھل ہی پڑا جیسے۔ اس نے کہا کہ اچھا میرے رب نے مانگا ہے، ادھر آئے موسیٰ، آپ کو جہاں گوشت نظر آتا ہے اتار لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو حیرت سے دیکھا کہ زندہ بندہ کہہ رہا ہے اتار لیں۔ جہاں بھی تھا وہ پنڈلی پہ تھا، جہاں بھی موسیٰ نے تھوڑا گوشت اتارا اور پیالے میں رکھا اور خوشی خوشی آگے بڑھے کہ چلو اللہ کا کام میں نکال گیا۔ تھوڑا دو قدم گئے تھے، اس نے کہا موسیٰ واپس آئیں، یہ بتائیں کہ اللہ نے آپ کو یہ کہا تھا کہ گوشت یہیں سے لینا ہے جہاں سے آپ نے لیا؟ تو موسیٰ نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر ٹھہر جائیں، آپ ایسا کریں نا، تھوڑا گوشت جو آپ نے پنڈلی سے نکالا ہے تھوڑا ران سے بھی نکالا، ہو سکتا ہے اس نے ران ہی کا نام مانگا۔ جب ران کا نکال کے چلے تو اس نے کہا آپ بازوؤں سے بھی دے دیں۔ جب بازوؤں کا لے کے چلے تو اس نے کہا پیٹھ سے بھی تھوڑا اتارے، تھوڑا سینے سے بھی اتارے، پتہ نہیں میرے رب نے کیا مانگا ہوگا۔ جب سارا قسم اس کا لہو لہان ہو گیا، ہر جگہ سے اس نے گوشت اتار کے موسیٰ کو دیا، پیالہ بھر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گوشت اور پیالہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اس عورت کے نصیب میں واقعی اولاد نہیں تھی، لیکن اس نے اس فقیر کی سیوا کی، یہ خوش ہوا، اس نے اس کو دعا دی۔ اب آپ یہ بتائیں، جو ہمیں اپنا گوشت اتار کے دے رہے ہم اس کی دعا بھی قبول نہ فرمائیں؟ اے موسیٰ گوشت تو آپ کی جسم پہ بھی تھا اور دعا تو آپ ہی کر سکتے، مگر یہ کسی کسی کا مقام ہے۔ نبی کا مقام اس سے معاذ اللہ کم نہیں ہوتا، لیکن ہر کسی کے عشق کا اپنا درجہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی سوکھے پیڑوں کو بھی پھل لگاتا ہے، کسی کی دعا کسی کے وسیلے سے قبول ہو جاتی ہے، تو کہیں اللہ پاک جو ہے وہ بیٹے ہوئے رنگ جگا دیتا ہے اور کہیں اللہ پاک سوکھے ہوئے پیڑوں کو پھل لگا دیتا ہے۔ سب اس کی فضل اور اس کی کرم سبحان اللہ۔ میرے اللہ 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 میرے اللہ، تو ہم سے آسیوں کو کتنا چاہتا ہے میرے اللہ، تو ہم سے آسیوں کو کتنا چاہتا ہے میرے اللہ، تو ہم سے آسیوں کو کتنا چاہتا ہے میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ۔ اندھیری گھاٹیوں سے اپنے بندوں کو بچاتا ہے، پکارے جو کوئی تجھ کو اسے تو راہ دکھاتا ہے، تیرے بندے ندامت سے کبھی جو ایک پل روئے، ایک پل روئے، تو ان کے ایک آنسو سے خطا
जहाँ उम्मीद ना हो तू वहाँ दीपक जलाता है। समंदर में फंसे तिनके को साहिल पे लगाता है। तेरे बंदे तुझे रात में अक्सर भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। मगर मुश्किल में जब तुझको पुकारे तो निभाता है। मगर मुश्किल में जब तुझको पुकारे तो निभाता है। मेरे अल्लाह तू हमसे आसियों को कितना चाहता है। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह। ज़लीलों के सरों पे ताज इज़्ज़त तू सजाता है। ज़मीन की खाक को अर्शे बरी तक तू ले जाता है। मुसाफिर बस्तियों के ठोकरों पे ठोकरें खाए, ठोकरें खाए। करम तेरा संभाला दे के फिर चलना सिखाता है। मेरे अल्लाह तू हमसे आसियों को कितना चाहता है। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह। गुनाहगारों को मीठी नींद या रब तू सुलाता है। बुरे हो या भले हो सब को रोजी तू खिलाता है। तेरा खाते हैं जालिम मानते हैं तेरे दुश्मन की, तेरे दुश्मन की। कहाँ तू अपने बंदों से मगर रहमत हटाता है। कहाँ तू अपने बंदों से मगर रहमत हटाता है। मेरे अल्लाह तू हमसे आसियों को कितना चाहता है। मेरे अल्लाह, 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 मेरे अल्लाह। हम मुसलमानों के पास दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? हमारा ईमान। और ईमान के बाद अपनी जान। जान होती है तो ईमान होता है ना। जान ना तो ईमान कहाँ से? अब ईमान पर अगर जान कुर्बान करनी हो तो जान हमारी अपनी तो है नहीं, किसकी है? अल्लाह की अमानत है। इसलिए तो कोई मरता है तो क्या कहते हैं?
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि वो अल्लाह के लिए था, व इन्ना इलैहि राजिऊन बेशक हमने भी अल्लाह के पास जान। अब हालत हमारी ये है कि जान भी हमारी अपनी नहीं है। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी बारगाह में क्यों रखेंगे? मुंह वैसे नहीं, अमल को उस तरह नहीं, काम कोई अच्छों वाले हैं नहीं। और अगर ये कहें कि जान हुजूर पे निसार करें, जैसे लोग कहते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, तो भाई अपनी तो है ही नहीं, आप कैसे दावा कर सकते हो? अल्लाह चाहेगा तो हुजूर पे जान दोगे, नहीं चाहेगा तो नहीं दे सकते, जो मर्जी आप कर लो। ये जो नात शरीफ है मेरे लिखी हुई, ये नात इसका जो कंसेप्शन है ना वो यही है कि या रसूल अल्लाह हम इतने फकीर हैं कि अपनी जान के भी मालिक नहीं, आप पर क्या फिरा करें, क्या निसार करें कि साड़ी जान की साड़ी नहीं आका कि तेरे लई निसार करा, जे फिर भी सानू रख ले तू तेरा शुक्र भी लखा वार करा। साड़ी जान की साड़ी नहीं आका कि तेरे लई निसार करा, जे फिर भी सानू रख ले तू तेरा शुक्र ही लखा वार करा। हर हर्फ जे मुंह फरमांदा तकदीर बशर दी बनदा है, कोई वेला साडा नहीं हो सकता पाए डरते असी इंतजार करा। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इकरमा को देखा। इकरमा कौन थे? भला अबू जहल के बेटे, काफिर थे, पक्के, इतने पक्के काफिर थे कि मक्का फतह हुआ तो ये मक्का से भाग गए, इन्होंने हुजूर से माफी नहीं मांगी। इन्होंने कहा गुलामी की जिंदगी से आजादी की बहुत बेहतर है, ये जिद्दा चले गए और भागने से पहले आए तो था लंबा चौड़ा खूबसूरत है। बेटा भी वैसे था, अरब वैसे भी खूबसूरत होते हैं, चौड़े चकले लंबे चौड़े सफेद होते हैं, बहुत खूबसूरत था इकरमा बिन अबू जहल। हुजूर की नजर पड़ी, हुजूर ने फरमाया मेरा भी दिल करता कि इतना खूबसूरत चेहरा जहन्नम की आग में जले। अच्छा इकरमा भाग गए, साहबा से छूट के भागे, फिर मक्का भी नहीं ठहरे, फिर जिद्दा पहुंच गए। फिर जिद्दा भी भागने इस चक्कर में थे कि यमन निकल जाए, किसी और मुल्क हबशा चले जाए, कहीं भी चले जाए। तो जो अबू जहल की बीवी थी ना, उन्होंने कलमा पढ़ लिया था, वो इस्लाम में आई थी, वो हुजूर के पास गई। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह अगर आप इकरमा को जान की अमान दें तो मैं उसको वापस लाने की कोशिश करूँ। बिनते हकीम कहलाई जाती थी। हुजूर इस्लाम की करीबी देखो, अबू जहल के बेटे की जान की अमान दी थी। कहा ठीक है मेरी तरफ। उन्होंने कहा कोई निशानी नहीं, हुजूर तो मानेंगे नहीं, वो तो मानेगा नहीं। हुजूर इस्लाम ने अपनी नालियाँ निकाल के नहीं दी, अपना अमामा शरीफ निकाल के कहा जाओ उसको बोलो, दिखाना, कहना ये मोहम्मद का मामा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने जामिन भेजा है कि तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। जब बिनते हकीम जिद्दा पहुंची ना तो इकरमा कश्ती में बैठ चुके थे। वो उन्होंने कश्ती से उतार के उनको लाया और उन्हें बोला कि तुम चलो तो सही से, बड़े करीम बड़े रहीम है, तुम्हें कोई सजा नहीं देंगे, चलो ना आओ माफी मांगो कलमा पढ़ो। वो चले गए अपनी बीवी की कहने पे। मक्का पहुंचे, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर के चेहरे पे किसी कभी की नजर मोहब्बत से पड़ जाए तो फिर वो काफिर रहता नहीं है, वो भी नहीं रहे, कलमा पढ़ा, वो मोमिन हुए। और आपको मालूम हो कि इकरमा बिन अबू जहल मुस्लिम लश्कर के सिपहसालार के ओहदे पर फाइज हुए। रसूलुल्लाह जौहर की कदर करते थे। अभी तो हम मुसलमानों में ये बदबख्ती है ना कि अगर हम देखें कि कोई हमसे अच्छा काम कर रहा है तो हम फौरन उसकी टांग खींच लेते हैं, हाय कहीं हमारे से ऊपर न निकल जाए। भाई जो आप अल्लाह ने आपके लिए लिख दिया वो आपसे कोई ले ही नहीं सकता, और जो आपके लिए नहीं है वो आपको सारी जहान मिलके नहीं दे सकता। दूसरों की हौसला अफजाई करें, उनको आगे बढ़ने दें। कब तक आपने रहना है? खुदा तो नहीं है कि आप मरेंगे नहीं, ये आखिर औरों ने भी तो आना है। उनको जगह जगह रास्ता देना कि आपके बाद चिराग जलते रहे। मगर बदबख्ती और बदनसीबी हमारी, किसी को जरा सा देखते हैं अच्छा है काबिल है तो उसके पीछे पड़ जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अगर किसी में जौहर देखते थे उसकी कदर करते थे। नबी पाक ने देखा इकरमा निडर है, बेबाक है, बेखौफ है और जंगी माहिर है। मुस्लिम लश्कर का सिपहसालार इकरमा को मुकर्रर किया। खुद खालिद बिन वलीद और इकरमा बिन अबू जहल और सहाबा को मना किया कि खबरदार इकरमा के सामने इसके बाप का जिक्र न करना कि इसको शर्मिंदगी होगी। जब इकरमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखी, शफ़क़त देखी तो एक दिन बैठ के रोए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरे साथ बड़ा अजीब गुजरा। जब मैं इधर से भाग के गया ना तो मैं एक चट्टान पे चढ़ गया। मैंने कहा कि मैं चट्टान से समुंदर में छलांग लगाता हूँ, अपनी जान खत्म करता हूँ। जैसे ही मैंने छलांग लगाई किसी के हाथ में मुझे हवा में पकड़ लिया और मुझे कहा इकरमा तुझे हुजूर देख चुके, अब तू ऐसे नहीं मर सकता। कहने लगे या रसूल अल्लाह मैंने चाहा समुद्र में डूब जाऊं, मुझे किसी हाथ ने निकाल लिया और कहा इकरमा हुजूर तुझे देख चुके हैं,
اب تو ایسے نہیں مر سکتا، اور وہ ویسے مر جاتے تو کافر مرتے اور جہنم میں جاتے۔ اور حضور کیا کہہ چکے تھے؟ آپ نے فرمایا تھا مجھے نہیں گوارا کہ اتنا خوبصورت چہرہ جہنم کی آگ میں جلے۔ تو وہ واپس آئے اور پھر ایمان لائے، اور پھر حضور علیہ السلام کے منہ سے نکلی ہوئی بات پوری ہوئی کہ کوئی ہاتھ مجھے منہ فرماندہ تقدیر بشر کی بندا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے کوئی ویلا ساڈا بھی ہو سی پے در تے اسی انتظار کراں، تے ساڈے جڑے ہزاراں پھردے نے تیرے جیا نہ بنیا ہور کوئی، جد رب بھی تینوں چڑدا ہے اسی ہور کسے نوں پیار کراں۔ دیکھو نا، اللہ نے اپنے محبوب کا کو جو صفاتی نام دیے ان میں سے جو سب سے زیادہ چلنے والا نام ہے وہ ہے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا، استفا مصطفیٰ چنے ہوئے کو کہتے ہیں۔ اب اللہ نے ساری کائنات میں سے جس کو اپنا محبوب چنا وہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام۔ اللہ جسے ساری دنیا میں سے چن کے محبت کرے، پھر ہم بد نصیب ہے کہ اس کے سوا کسی اور سے محبت کریں۔ کہ جیسا جائے ہزاراں پھردے نے تیرے جیا نہ بڑیا ہور کوئی، جد رب بھی تینوں چڑدا ہے اسی ہور کسے نوں پیار کراں، تے اے پیار سمندر مٹھا ہے اینوں پی کے بندے رجدے نہیں، تسی جانتے جے نے پیاسیاں نوں اسی کی دساں اسرار کراں، تے سانوں جوڑی خیر ہرا جاؤ ساتھی بستی پھیرا پا جاؤ، ایک وار جے آقا آ جاؤ اسی جیتے جی دیدار کراں، سانوں چہری خیر بھرا جاؤ ساڈی بستی پھیرا پا جاؤ، ایک وار جے آقا آ جاؤ اسی جیندے جی دیدار کراں، جے پھر بھی سانوں رکھ لے تو تیرا شکر لکھاں دار کراں۔ ساڈی جان بھی ساڈی نہیں آقا کی تیرے لئی نثار کراں، جے پھر بھی سانوں رکھ لے تو تیرا شکر لکھاں وار کراں، جے پھر بھی سانوں رکھ لے تو تیرا شکر لکھاں وار کراں۔ ہر حرف جے منہوں فرماندہ تقدیر بشر دی بندا ہے، ہر حرف جے منہوں فرماندہ تقدیر بشر دی بندا ہے، ہر حرف جے منہوں فرماندہ تقدیر بشر دی بندا ہے، کوئی ویلا ساڈا بھی ہو سی، کوئی ویلا ساڈا بھی ہو سی، پر در تے اسی انتظار کراں، کوئی ویلا ساڈا بھی ہو سی، پر در تے اسی انتظار کراں، کوئی ویلا ساڈا بھی ہو سی، پر در تے اسی انتظار کراں، ساڈے جہے ہزاراں پھردے نے تیرے جیا نہ بنیا ہور کوئی، ساڈے جہے ہزاراں پھردے نے تیرے جیا نہ بنیا ہور کوئی، ساڈے جہے ہزاراں پھردے نے تیرے جیا نہ بنیا ہور کوئی، جد رب بھی تینوں چڑدا ہے، جد رب بھی تینوں چڑدا ہے اسی ہور کسے نوں پیار کراں، جد رب بھی تینوں چڑدا ہے اسی ہور کسے نوں پیار کراں، جد رب بھی تینوں چڑدا ہے اسی ہور کسے نوں پیار کراں۔ اے پیار سمندر میٹھا ہے،
ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਨੇ ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਨੇ ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇਸਰਾਰ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਨੇ ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇਸਰਾਰ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਨੇ ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇਸਰਾਰ ਕਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਝੋਲੀ ਹੈ ਭਰਾ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਬਸਤੀ ਫੇਰਾ ਪਾ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਝੋਲੀ ਹੈ ਭਰਾ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਬਸਤੀ ਫੇਰਾ ਪਾ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਝੋਲੀ ਖੈਰ ਭਰਾ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਬਸਤੀ ਫੇਰਾ ਪਾ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਝੋਲੀ ਖੈਰ ਭਰਾ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਬਸਤੀ ਫੇਰਾ ਪਾ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਆਕਾ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਆਕਾ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਆਕਾ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਆਕਾ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆਕਾ ਕੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਿਸਾਰ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆਕਾ ਕੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਿਸਾਰ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਆਕਾ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਆਕਾ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਆਕਾ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆਕਾ ਕੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਿਸਾਰ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਾਨ तन में चले सांस जब तक रहे, जान तन में चले सांस जब तक, यूं ही महफिलें हम सजाए तुम्हारी, यूं ही महफिलें हम सजाए तुम्हारी, दमे वापसी भी तुम्हारा जिक्र हो, दमे वापसी भी तुम्हारा जिक्र हो, कभी ना थमे ये सदाएं हमारी, कभी ना थमे ये सदाएं हमारी, हम अपने घरों को यूं ही जगमगाए, तुम्हारी मोहब्बत के नग़मे सुनाए, तुम्हारी मोहब्बत के नग़मे सुनाए, हो नस्लें हमारी फिदा तुम पे आका, हो नस्लें हमारी फिदा तुम पे आका, हो परचम तुम्हारा रिदाए हमारी, हो परचम तुम्हारा रिदाए हमारी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु
کسی غزوے میں تمام صحابہ جا رہے تھے، کسی جگہ پڑاؤ تو اترے اور واپسی میں جب سامان اٹھانے لگے تو کسی ایک صحابی نے اپنا سامان وہ غلام تھے تو ان کے سر پہ رکھ دیا. ظاہر ان کا کام یہی تھا کہ وہ دوسروں کے کام کرتے تھے، تو شاید ان کے مالک نے ان کے آقا نے ان کے سر پہ سامان رکھ دیا. کسی اور صحابی نے دیکھا انہوں نے بھی ان کے سر پہ رکھ دیا. کسی دوسرے نے اور نے دیکھا انہوں نے اپنے کندھوں پہ ٹانگ دیا. کسی نے ان کے ہاتھ میں کچھ پکڑا دیا. وہ پورے سامان سے لد بند گئے بالکل. جب اتنا سارا سامان ان کے اوپر لدا گیا تو کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور فرمایا یہ تو سفینہ ہو گیا ہے. سفینہ کس کو بولتے ہیں؟ کشتی. فرمایا یہ سفینہ ہو گیا، اس کا ان کا نام بھی سفینہ پڑ گیا. وہ سامان انہوں نے مزے سے، میں نے اس تختے پر یعنی میں نے اس کو پکڑ لیا. تو کہتے ہیں تھک گیا تھا سمندر کی موجوں سے لڑتے لڑتے، کچھ ہوش نہ رہا. تختے نے لا کر مجھے کسی جزیرے پر پھینک دیا. کہتے ہیں کہ میں یعنی جب ذرا سا مجھے ہوش آیا ارد گرد میں نے دیکھا تو چاروں طرف سمندر، بیچ میں وہ جزیرہ اور اس جزیرے کے اوپر میں تنہا. باقی پوری کشتی کدھر گئی، کتنے لوگ تھے، سب کام میں کوئی ہوتا پتا نہیں. کہتے میں ذرا سا بھی اٹھنے کے قابل ہوا تھا تو مجھے لگا جیسے جھاڑیوں میں کوئی چیز دکھتی ہے. فرماتے ہیں جب میں نے ذرا سا دھیان کیا تو وہ کوئی خونخوار شیر تھا اور پتہ نہیں اس جزیرے میں کب سے پھنسا ہوا تھا اور کسی شکار کا منتظر تھا کہ کوئی آئے تو اس کو پیٹ میں ڈالے اور بھوک میں ڈالے. کہتے ہیں اس نے دونوں پنجے آگے کیے اور قریب تھا کہ وہ مجھ پہ چھلانگ لگاتا. ایک دم میرے منہ سے نکلا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حارث کہتے ہیں پھاڑ کھانے والے شیر کو. کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ اے خونخوار شیر میں رسول اللہ کا غلام ہوں. کہتے ہیں جیسے ہی میرے منہ سے یہ لفظ نکلے اس شیر نے اپنا سر میرے آگے زمین پہ رکھ دیا اور وہ جیسے وہ بلی کو لاڈ کرو نا تو وہ آوازیں نکالتا ہے. کہتے ہیں وہ ایسے منہ سے کچھ آوازیں نکالتا تھا جیسے وہ تجھے کچھ کہنا چاہتا ہو. کہتے ہیں مجھے سمجھ تو نہ آئی کہ وہ کیا کہتا ہے، لیکن چونکہ میں پریشان تھا تو میں نے اس کو کہا کہ مجھ سے لشکر گم ہو گیا. مجھے نہیں معلوم کہ میں کہاں ہوں اور لشکر کہاں ہے. کہتے ہیں وہ میرے آگے چلا اور مجھے مڑ کے دیکھا، پھر آگے 2 قدم پھر مجھے مڑ کے، مجھے سمجھ آئی کہ مجھے کہتا ہے کہ میرے پیچھے چلو. کہتے ہیں آگے آگے وہ شیر اور پیچھے پیچھے میں جزیرے کے ایک کونے پہ پڑا تھا اور سارا لشکر دوسرے کونے پہ پڑاؤ ڈالے ہوا تھا. کہتے ہیں وہ مجھے بیچ میں سے نکال کے وہاں تک لے گیا جہاں سے کھڑے ہو کے مجھے دور سے چراغ جلتے ہوئے نظر آنے لگے. تو مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ ہمارا لشکر ہے. اس نے مڑ کے مجھے دیکھا، پھر کچھ کہا جیسے کہتا ہوں رسول اللہ کی بارگاہ میں میرا سلام دینا، میری سفارش کرنا. ایک چھلانگ لگائی اور پھر سے جنگل میں غائب ہو گیا. یہ حضور علیہ السلام کے نام کی شان ہے جس کا ادب جنگل کے درندے بھی کرتے ہیں. اور یقین کریں کہ صرف ہم انسان ہیں جو نہ اللہ کی شان کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں نہ حضور کی شانوں کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ ادنا سے ادنا، وہ ایک تھا نا بدو، وہ کافر تھا تو آ رہا تھا کہیں سے شکار کر کے جنگل سے نا. وہ آپ نے تو وہ گو والی بات تو سنی ہوگی نا. وہ گو کیا چیز ہوتی ہے؟ سانڈ بولتے ہیں جس کو، ادھر سانڈے کا تیل نہیں ملتا، وہ چیز تھی. لمبی سی چھپکلی نما مخلوق ہوتی ہے وہ، اچھی موٹی ہوتی ہے. تو وہ مار کے لا رہا تھا. یہ بدو لوگ وہ کھایا کرتے تھے. وہ مار کی بڑی سی لے کے آ رہا تھا کہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کو کچھ فرما رہے تھے. جب گھٹا لگا ہوا تھا رک کے کھڑا ہو گیا. اس نے پوچھا کیا ہو رہا ہے ادھر؟ تو کسی صحابی نے اس کو بتایا کہ ہمارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تو ہم ان کی زیارت کے لیے سب یہاں اٹھے. وہ تھا تو جتنی بدتمیز صحابی، اس نے کہا ہٹو ذرا پیچھے ہو، میں پھر دیکھوں کون ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقت اس کے جاگے ہوئے تھے. گیا کس نیت سے تھا، لے کے گیا. وہ کہتے ہیں آگ لینے گئے تھے اور فقیری لے کے آ گئے. وہی ساتھ ہوا آگے گیا. اس نے ایسے 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 ہاتھ پیچھے رکھا نا، وہ مرا ہوا دو پیچھے پکڑا ہوا تھا. جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا نا، ایسے بدتمیزی سے ایسے اس نے یوں حضور کیا کہ ایسے کیسے پھینکا اور کہنے لگا کہ اے محمد تم کہتے ہو کہ تم خدا کے رسول ہو. تو حضور تو بڑے حلیم تھے. آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کے رسول ہوں. اس نے کہا اگر یہ وہ گواہی دے گئی نا تم اللہ کے رسول ہو تو میں کلمہ پڑھ جاؤں گا. تو اب اس نے کیوں بولا تھا؟ کیونکہ اس کی تو زندگی گزری تھی یہ شکار کرنے میں. اس کو پتا تھا بندہ مر جائے تو بولتا نہیں، تو بول کے تک بولیں گے تو زندہ بھی نہیں بولتی.
جب اس نے حضور کے آگے ایسے پھینکی نا تو میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آواز لگائی، فرمایا یا دب دعات اور بے دب وہ کو بول دیں یا دب، تو وہ بری ہوئی تھی. جیسے حضور نے آواز لگائی تو وہ اس نے اپنی آنکھیں کھولی. اب یہ چھپکلی نما جتنی مخلوقات ہیں مگر مچھ سے، چھپکلی سے لے کے مگر مچھ تک ان کی گردن نہیں ہوتی. یہ گردن جو ہوتی ہے سر اور جسم کے درمیان بھی جو پتلا حصہ ہوتا ہے نا یہ گردن ہوتی ہے نا، اس مخلوق کی جو جس کو ہم ریپٹائل کہتے ہیں ان کی گردن نہیں ہوتی. اس نے اپنی آنکھیں کھولی، اپنے اگلے دونوں پنجے زمین پہ ٹیکے اور اپنا سینہ کر کے یوں اٹھی ایسے حضور کی طرف، اور اس نے کہا، اس نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل تھا. سنو، اس نے کہا لبیک و سعدیک. اس نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اور میری خوش خوشی آپ نے مجھے بلایا، آپ نے آواز دی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ میں حاضر، میری خوش نصیبی کہ مجھے آپ نے بلایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس سے آگے اس نے یہ نہیں کہا لبیک یا رسول اللہ، اس نے کہا لبیک یا زینا من وافا یوم القیامہ. اس کا مطلب آپ کو بھی سمجھ نہیں آتا ہوگا، مجھے بھی نہیں آتا تھا جب تک میں نے نہیں سنا تھا. اس نے کہا لبیک یا زینا من وافا یوم القیامہ، اے لبیک اے وہ پکارنے والے جس کی وجہ سے قیامت کا خوفناک دن خوبصورت ہو جائے گا. زینا زینت سے ہے نا، سج جائے گا قیامت کا وہ دن جس کی ہیبت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. اس دن کو سجانے والے لبیک یا زینا من وافا یوم القیامہ. اب وہ عربی جو تھا اس کی تو آنکھیں بند نہیں ہوتی تھی، وہ تو پھٹی آنکھوں دیکھ رہے ہیں وہ کیا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا من تعبد، کس کی عبادت کرتی ہے تو؟ اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنہ رحمتہ وفی الجہنم عقابہ. ایک بات پوچھی تھی نا، یہ مجھے تو ہنسی آتی ہے جب میں نے اس کو پڑھا. اللہ نے جب حضرت موسیٰ سے پوچھا تھا دل کا بے یمین نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ لاٹھی ہے، حضرت موسیٰ نے کہا تھا یہ لاٹھی ہے، اس سے میں پتے بھی گراتا ہوں، اس سے میں بکریوں کو ہانکتا بھی ہوں، اس سے میں کبھی کبھی ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، یہ میرے سیدھے ہاتھ میں جو ہے یہ میری لاٹھی ہے. اس کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب اللہ بات کر رہا تھا تو موسیٰ کا ذکر کر رہا تھا بات لمبی ہو تو پوچھی. اللہ نے ایک بات کو جواب موسیٰ نے 5 دیے. وجہ یہ تھی کہ اللہ سے گفتگو چل رہی ہے تو چھوٹی بات میں تھوڑی سی لمبی ہو جائے. وہ جب اس گو سے بھی حضور نے پوچھا تو اب اس گو کی بھی وہ پہلے کہہ چکی تھی ساتھ ہے کہ میری تو سعادت ہے کہ مجھ سے آپ بات کریں. تو حضور نے صرف اتنا ہی پوچھا کہ من تعبد، کس کی عبادت کرتی ہے تو اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عقابہ. یا اللہ، اے یا رسول اللہ، اے وہ جس نے روز قیامت کو سجایا، جس کی میں عبادت کرتی ہوں، وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے، جس کی سلطنت زمینوں پر ہے، جس کے رستے پانیوں میں سمندروں میں ہیں، جس کی رحمت جنت میں ہے اور جس کا عذاب جہنم میں ہے. اس قدر خوبصورت میں آپ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم بھی کیا چیز ہے. یہ چھپکلیاں اور یہ وہ تو ہم کبھی دیکھیں تو ہماری تو چیزیں مار مار کے، ہماری تو لڑکیاں الٹے ہی کر کر کے مار جائیں. ہائے ہائے اتنی گندی، ہائے اتنی گندی. ارے وہ اتنی گندی بات تو سنو، کس قدر خوبصورت مجسم مقفع قسم کا کلام جو کر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے یہ اللہ کی گواہی دے دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. انت محمد رسول اللہ و خاتم النبیین. اس نے کہا آپ محمد ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اس کو پتا تھا اتنی بات پوری بھی ہے. اس نے یہ بھی کہا آگے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. تو یہ ہمارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک ہے. اگر اللہ نے پتھروں کو، درختوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو خاموشی کی مہر نہ لگائی ہوتی تو پتہ نہیں انہوں نے حضور کی شان میں کیسے بڑے بڑے قصیدے لکھے ہوتے.
بولے ہوتے، کہے ہوتے، سنائے ہوتے، انسان تو بس حسرت ہی کرتا رہتا کہ آئے فلاں نے اتنی شاندار بات کی اور فلاں نے اتنی شاندار. وہ اس گو کے صدقے اس عرابی کو تو باہر ایمان نصیب ہوا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن آپ شان دیکھیں نبی کا نام چلتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. جہاں دونوں ملے اس کو جو آخر در پہ ملتا ہے، جہاں دونوں ملے اس کو جو دنیا تو خدا کی پر نبی کا نام چلتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. کل عالم رب دی صفت کرے تے رب صفتا پاک محمد دی کوئی نعت انہاں دی کی لکھے تے آندی قدمیں کتاب وچ سرکار دے رتبے عالی سن تے بندی خاک تم ادنا ان جوڑے نال لگایا تے ہن رہی نہ کسی حساب وچ پڑھیے صلی علی نبی نا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. یہ جب میں بار بار کہتی ہوں اعلیٰ حضرت، تو آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ہیں کون؟ یہ جو ہمارے امام اہل سنت ہیں،
اور امام اہل سنت کون؟ امام احمد رضا خان. اور امام احمد رضا خان کون؟ کہ جن کا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لکھا ہوا ہے. جس قدر خوبصورت شاعری امام احمد رضا خان نے فرمائی ہے، جو شاندار باتیں لکھی ہیں اور جو کلام ہے آپ کے پائے کا کلام جو ہے کہیں ان کی شاعری میں موجود نہیں. بلکہ میں نے بھی جب نعت لکھنی شروع کی تھی تو بہت عرصہ میں نے احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کو سنا تھا. الحمدللہ بہت عرصہ میں نے سنا. اور میرا جو اردو سبجیکٹ تھا اردو میری لینگویج تھی تو مجھے بات سمجھ آتی تھی. جس کی لینگویج نہیں ہوتی نا اس کو ڈائریکٹ سمجھ نہیں آتی. میری زبان تھی تو مجھے سمجھ آتا تھا کہ وہ ایک ایک بات میں 6 باتیں کہتے ہیں اور میں حیران ہوتی تھی کہ کیسے ماشاءاللہ بیان کرتے ہیں. وہ بھی کتنے ہم نے بڑے کتابوں میں 65 علوم تھے جس پر احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کو دسترت حاصل تھی. اور ان میں سے ایک سبجیکٹ جو تھا وہ میتھ کا تھا. کوئی کسی کالج کے کوئی لیکچرر تھے اور وہ میتھس کے پروفیسر تھے وہ میتھس کے. اور انہیں کوئی میتھس کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو وہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے زمانے میں علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے. وہ اس زمانے میں آسٹریلیا جانے لگے کہ جا کر وہاں کے جو میتھمیٹیشینز ہیں ان سے اس مسئلے کو ڈسکس کروں. تو احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا ایک مرید جو تھا نا وہ بھی اس یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا. اس نے اسے کہا کہ آپ جانے سے پہلے ایک مرتبہ احمد رضا خان سے مل کے. وہ چھوٹی بندے تھے 22 لے کے آئے تھے تو مولویوں کو مانتے ہی نہیں تھے. تو انہوں نے کہا وہ اپنے دل میں کہتے تھے ایسے ٹائم کرنے والی بات اتنے بڑے بڑے میتھمیٹیشین سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو میں آپ اسے حل کرانے کے لیے بریلی جاؤں اور ایک مولانا کی مدرسے سے لیتی جاؤں. کہتے جاتا میں نہیں تھا. اس نے مجھے 70 بار کہا جب میں میرے آسٹریلیا جانے سے 3-4 دن پہلے کی بات ہے وہ مجھے پھر مل گیا اور مجھے کہنے لگا آج تو میں آپ کو بریلی لے کے ہی جاؤں گا. کہتے میرا ذرا بھی دل نہیں تھا مگر وہ مجھے گھسیٹ کے لے گیا کے لے گیا. اور ہم جب پہنچے بریلی شریف تو دیکھیں اثر کا وقت تھا. مولانا احمد رضا خان کو پیٹ کا مسئلہ تھا ان کو تکلیف تھی تو وہ روٹی بہت کم کھایا کرتے تھے اور سوجی کی ٹکیاں ہوتی تھی خاص قسم کی ایک جو وہ اثر کے وقت چائے کے ساتھ لیتے تھے. کہتے اثر کی نماز ہو چکی تھی یا ہونے والی تھی. مولانا نے نماز ادا فرمائی. ہمیں پتہ چلا ان کو پتہ چلا کہ ہم لوگ آئے ہیں اتنی دور سے تو انہوں نے ہمیں فوراً بلا لیا. ہمیں چائے کی پیالی مطلب خادم کو کہا کہ چائے لاؤ تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت میں چائے شریف نہیں آیا میں تو آسٹریلیا جا رہا تھا کہ آپ کا مرید مجھے کھینچ کے لے آیا کہ میرا مسئلہ آپ حل کر دیں گے. تو یہ دیکھیں کہتے میں نے بڑے غرور سے بڑے تکبر سے وہ کاغذ ان کو دیا کہ اس مولوی کو کیا پتا میں کیا. کہتے مولانا صاحب مسکرائے. مولانا احمد رضا خان امام صاحب مسکرائے اور انہوں نے کہا خادم سے کہا چائے لاؤ. کہتے ہیں اس نے چائے چاہی تھی میں تو بے دھیانی میں چائے پینے لگا اور اتنی دیر میں امام صاحب جو تھے امام احمد رضا خان وہ کاغذ کچھ لکھ رہے تھے کچھ لکیریں بنا رہے تھے. کہتے ہیں میں نے چائے کی پیالی رکھی انہوں نے کاغذ میرے آگے کیا تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. بھائی جو مسئلہ اس نے انڈیا کی میتھمیٹیشین سے حل نہیں ہو رہا تھا احمد رضا خان نے میرے چائے پینے کے درمیان حل کر دیا. اور یہ کسی یونیورسٹی کی تعلیم نہیں تھی. اس کو علم لدنی ہوئی. یہ وہ علم ہے جو اللہ نے نظر خزت کو عطا فرمایا ہے. یہ وہ علم ہے جو اللہ پاک سینوں میں ڈالتا ہے. 65 علم ایک بندے کو ایک عمر میں علم کرنا محال ہے ناممکن کام ہے. ستاروں کا علم بڑا زبردست ہے احمد رضا خان کے پاس. ہدایت کا علم بہت شاندار تھا. یعنی ان کی کیا کیا خوبیاں آپ کو میں گنواؤں. میں چونکہ لکھتی ہوں اس لیے میں سب سے زیادہ جس چیز سے متاثر ہو سکتا ہوں وہ ان کی لکھی ہوئی نعتیں ہیں جو انہوں نے جو لکھا بھی انہوں نے بہت ہی زیادہ کیا انہوں نے کمال کی چیز لکھی ہے جو انہوں نے لکھی ہے. نعت نکالو بتا تو میں یہ رہی تھی کہ جو حضور کے غلام ہوتے ہیں نا یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کوئی حضور کی غلامی میں ہے یا حضور کی نگاہ میں ہے تو اس کی زندگی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ہوتی ہے. احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان خود اتنے اعلیٰ پائے کے ولی ہونے کے باوجود ساری زندگی ایک مستقل ایک جسمانی مرض کا شکار رہے. پوری زندگی میں کھانا پینا نہیں تھا تکلیف رہی ان کو. حالانکہ کتابیں بڑی پڑھی ہیں ان کی کرامات سے جو کچھ ان کی زندگی میں گزرا. ہم جب ایسے ولیوں کو پڑھتے ہیں اب تو پڑھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا. لوگ موبائل اٹھاتے ہیں اور مرضی کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں. جب کتابیں بندہ پڑھے گا تو اسے سمجھ آتی ہے کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا. دین کے رستے پہ جو بھی چلا اس کو مشکل ہوئی
انہیں احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے پاس ایک شخص ہے، اس نے کہا حضور ایک آپ کو بڑی زبردست بات بتانے آیا ہوں کہ میں جب سے قادیانی ہوا ہوں نماز بڑی مزے کی پڑھتا ہوں، کوئی خیال ہی نہیں ہوتا، ایسی میری توجہ بنتی ہے نا میں آپ کو کیا بتاؤں، بس ہم یہ سجدے پہ سر رکھتے ہیں جیسے عرش پہ پہنچ جاتا۔ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے اس کی بات سنی اور آپ ہنسے۔ آپ نے فرمایا بدبخت، جس نعمت کو لینے شیطان تیرے پاس آتا تھا وہ تو تم نے بنا دی، اب تو عرش پہ سجدے کر یا فرش پہ سجدے کر، اس سے اپنے سے کیا کام؟ تیرے پاس ایمان تھا تو وہ بار بار تیرے پاس آتا تھا، تجھے ہر طرح سے بہکاتا تھا، اب تو قادیانی ہو گیا، دولت ایمان سے خارج ہو گیا، تم جو مرضی کر۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو نیکی کے راستے سے چل رہا ہوتا ہے نا اسے کبھی بھی آسانی نہیں ملتی، کیونکہ شیطان بھی تو دنیا میں کچھ کرنے آیا ہے کہ سونے تو نہیں آیا۔ ہم سو جاتے ہیں تو کم وقت ہمارے سرانے ہی کھڑا رہتا ہے، ہر وقت ہمارے پاس ہوتا ہے۔ دیکھو نا نیند پہ گڑبڑ کھلتی ہے، ذرا سی آنکھ کھلتی ہے تو ایک خیال یہ آتا ہے کہ اٹھ کے 2 نفل پڑھیں گے، دوسرا خیال یہ آتا ہے ابھی بڑا ٹائم ہے، یہ دوسرا خیال کہاں سے آتا ہے؟ اگر فرشتہ کھڑا ہوتا ہے تو شیطان بھی کھڑا، ہم سو جاتے ہیں مزدور جاگتا رہتا ہے، کچھ تو اس نے بھی کرنا ہے نا۔ تو یہ جو لوگ نیکی کی طرف چلتے ہیں لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، یا جن کے گھروں میں اسپیشلی درود پاک کے ختم ہونا شروع ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں جب ہم نے درود پاک کے ختم شروع کر دیا ہے ہمارے گھر سے سارے جھگڑے فساد لڑائیاں تنگیاں سب دور ہو جائیں گی، برکت کی برکت، رحمت کی رحمت، رحمت اور برکت کا تو کوئی حساب نہیں ہے، یہ ہزار طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے اور اسی وقت میں جا کے ظاہر ہوتی ہے۔ جو سامنے دکھتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں بڑے فساد، اختلافات، لڑائیاں جھگڑے تنگیاں شروع ہو جاتی ہیں، وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ بندہ عام زندگی گزار رہا تھا، گناہ بھی کر رہا تھا، نیکیاں بھی کر رہا تھا، کوئی شیطان کی فراسی تھا کہ چل کسی ٹائم میرا داؤ لگ ہی جائے گا، اب اس نے پکڑ لیا ایک رستہ، اور رستہ بھی پکڑا رحمت والا، جس سے یقیناً یہ حضور کی قدموں تک پہنچے گی، اور حضور کی قدموں تک پہنچے گی تو بخشی جائے گی، نہ صرف خود بخشی جائے گی بلکہ ہر بندہ جو اس کے ساتھ امید سے شریک ہوگا وہ بخشا جائے گا۔ اب اس مزدور کو چین کیوں نہیں آتا؟ خود ہم بھی زمین کے رہنے والے ہیں، ولی تو ہیں کہ ہم کہیں کہ بس یہ ہمیں تو کچھ شیطان چھیڑ نہیں سکتا، یہ تو بڑے بڑے بندوں کو چھوڑتا، ہمیں کیوں نہیں چھیڑے گا، ہمیں بھی غصہ ہے۔ پہلے ہمیں جب باتوں میں غصہ نہیں آتا تھا پھر ہمیں ہمیں لگتا ہے، اور جو ہمارے آس پاس والے ہوتے ہیں ان کی بھی جان نہیں چھوڑتا، کبھی شوہر کو غصہ دلاتا ہے، کبھی ماں کو غصہ دلاتا ہے، کبھی بیٹے کو، کبھی بھائی کو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں مسئلے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشانیاں۔ پہلا خیال پھر دل میں یہ آتا ہے کہ جب سے میں نے یہ کام شروع کیا ہے میری تو مشکلیں ہی ختم نہیں ہوتی، جو بندہ اس خیال میں جم جائے وہ بیمار آ گیا۔ بھائی آپ یہ بھی تو سوچو کہ مشکلیں کیوں آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے بلندی کا سفر شروع کیا۔ پہلے تو آپ اونچائی کے راستے پہ جا رہے تھے، چلنے میں کون سا رستہ آسان ہوتا ہے؟ جو نیچے جا رہا ہوتا ہے دوڑ 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 کے بندہ چلتا بھی نہیں تو دوڑ رہا ہوتا ہے، مشکل کون سا رستہ ہوتا ہے؟ ہاں جب آپ پر چڑھو گے تو مشکل تو آئے گی، تو بھئی اگر مشکل نہیں آئے گی تو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کی ترقی ہو رہی ہے؟ اونچائی کے راستے میں جانے کے لیے تو مشکل اٹھانی پڑتی ہے۔ تو بندے کو یہ بات میں آپ کو اس لیے سمجھا رہی بتا رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ اگر آپ نیکی کا کوئی بھی کام شروع کرو، میں نے تو یوں کہا کہ ختم کا ذکر اس لیے کیا کہ میرے پاس خواتین عموماً یہی مسئلہ لے کے آتی ہیں، کتنی ایسی ہوتی ہے جو کہتی ہے باقی جب سے نماز شروع کی ہے نا اتنی مشکل ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہوتی ہے۔ میں ان سے کہتی ہوں آپ سمجھو نا کہ اب نماز شروع کی ہے تو بات اونچا ہونے لگتی ہے، اب اونچے کے راستے پر آپ کا پاؤں سیدھا تو پڑ نہیں سکتا، یہ سلپ بھی ہوگا، آپ گرو گی بھی، آپ کو چوٹ بھی لگے گی، لیکن راستہ نہیں چھوڑنا، تھوڑے عرصے بعد آپ کو چلنا آ جائے گا، اور انشاءاللہ آپ سوچو تو صحیح بلندی کا سفر کہاں ختم ہوتا ہے؟ جہاں تک تم چل سکو گی تم چل لینا، جہاں تمہارا سانس پھٹے گا وہاں حضور آ جائیں گے۔ دیکھ رہے ہیں نا، ان کو پتا ہے کہ اس کو بڑی مشکل آ رہی ہے، بہت پریشانی بن رہی ہے، لیکن چھوڑ تو نہیں نہ رہی، کھڑی ہوئی ہے، چل رہی ہے۔ بس جتنا آپ چل سکو گے آپ کی ہمت ہے، جدھر آپ کی ہمت ختم ہوگی ادھر وہ خود تشویش ہے، اور وہ بڑے کریم اور بڑے مہربان ہیں۔ تو یہ جو شیطان کی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ جو نفس کی باتیں ہوتی ہیں، یہ جو وسوسے ہوتے ہیں، جیسے تمہاری جب سے یہ نیکی کا کام شروع کیا ہے، جب سے یہ کام کیا، جب سے یوں کرنے لگی ہوں ہاتھ ہی نہیں سیدھا ہوتا، جب سے فلاں نے شروع کیا پتہ نہیں کیا ہو گیا، عجیب سا ہو گیا، بے چینی ہو گئی، بے قراری۔ ارے بڑی بے چینیاں، بے قراریاں، پریشانیاں، بھٹیاں، جھگڑے اسی لیے آتے ہیں کہ آپ کا راستہ آپ بلندی کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ ان پہ حوصلہ کیا کرو،
ورنہ میں نے آپ کو اسی لیے بتایا رضا خان کے اس قادیانی کے بعد جس نے آپ نے کہا کہ بھائی اب تو میں ایسی نماز پڑھتا ہوں کہ میری نماز جیسے عرش پہ ہوتی ہے. تو احمد رضا خان نے اس کو کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کمبخت جس کام کے لیے شیطان تیرے پاس آتا تھا وہ تو ہے ہی نہیں، وہ اب کیوں آئے گا تجھے بہلانے پھسلانے اور بہلانے کے لیے؟ تو اگر شیطان کسی کے پاس آتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے، اس کو ستاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے پاس کچھ ہے. چور کدھر آتا ہے؟ مال ہی پہ آتا ہے نا. خالی ٹھنڈی کے پاس جا کے چور سے کیا کریں؟ تو اگر آپ 100 دفعہ بھی گرتی ہیں، 100 دفعہ بھی آپ پریشانی میں پھنستی ہیں، اپنا رستہ نہ چھوڑو. انشاءاللہ کوئی دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ کا یہ رستہ آپ کو کسی خیر کے منزل پر لے جا کے اتارے گا انشاءاللہ. اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے جو مشکلیں اٹھائی تھی اللہ کے پاس اس کا سزا کیا ہے. اس کو چیک کر لیجیے. ایویں گلاں نہ کر سچیاں تے کوڑیاں، ایویں گلاں نہ کر سچیاں تے کوڑیاں، سانوں جچدی حضور دی حضوریاں، سانوں جچدی حضور دی حضوریاں، سانوں جچدی حضور دی حضوریاں. یاد مدینہ ساڈے دل دا سرور، یاد مدینہ ساڈے دل دا سرور، ہر ویلے اکھیاں چ کد ساتوں دور، ہر ویلے اکھیاں چ کد ساتوں دور، او دل لا کے نہیں رہندیاں نے دوریاں، دل لا کے نہیں رہندیاں نے دوریاں، سانوں جچدی حضور دی حضوریاں، سانوں جچدی حضور دی حضوریاں، سانوں جچدی حضور دی حضوریاں. اللہ دے حبیب نال پیار جیڑا پاندا اے، اللہ دے حبیب نال پیار جیڑا پاندا اے، رب کہندا بندہ میرا پیارا ہو جاندا اے، رب کہندا بندہ میرا پیارا ہو جاندا اے. او گلاں پیاریاں دی ہوندیاں نے پوریاں، گلاں پیاریاں دی ہوندیاں نے پوریاں، سانوں جچدی حضور دی حضوریاں، سانوں جچدی حضور دی حضوریاں، سانوں جچدی حضور دی حضوریاں. ہر ویلے آقا تے درود جیڑا پڑھدا، ہر ویلے آقا تے درود جیڑا پڑھدا، رب دی سو عزتاں دی پوری اوہی چڑھدا، رب دی سو عزتاں دی اوہی پوری چڑھدا. ایس تو سوکھیاں میں کیڑی مزدوریاں، ایس تو سوکھیاں میں کیڑی مزدوریاں، سانوں جچدی حضور دی حضوریاں، سانوں جچدی حضور دی حضوریاں، سانوں جچدی حضور دی حضوریاں. ہوندے نے ہزاراں جنا آقا جی بلاندے نے، ہوندے نے
हजारां जिन्ना आका जी बुलांदे ने उन्हां नूं तौफीक ओही महफिलां सजांदे ने उन्हां नूं तौफीक ओही महफिलां सजांदे ने खाओ रज रज है मिठियां निचूरियां खाओ रज रज है मिठियां निचूरियां सानू जचदी हुजूर दी हुजूरियां सानू जचदी हुजूर दी हुजूरियां ऐवी गल्लां ना कर सुचियां ते कूड़ियां ऐवी गल्लां ना कर सुचियां ते कूड़ियां सानू जचदी हुजूर दी हुजूरियां सानू जचदी हुजूर दी हुजूरियां सानू जचदी हुजूर दी हुजूरियां। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मुहम्मद। पंजाबी वाली दाद को जी महीना 11वीं वालों का है और 11वीं तो दूसरी है टूट गया जी जी यही कह रही हूँ इसका नहीं हुआ है। हमने असल में गंगोल शुरू किया ना 8 साल गंगोल शुरू की 11वीं ये इधर कुछ स्मेल वाला मसला है थोड़ा सा उस वजह से खा रहे हैं। तो वो इस दफा नहीं हो सकती है। इस दफा 18 तारीख को भी 18 अक्टूबर को तो नमाज कर दिया है कि एक एग्जाम को भी और उस शरीफ को भी और मुझे उसके बाद में ये भी होती है कि बादशाह साहब का साल हुआ है ज़ाहिर घर वाले कोई बहुत बड़ा सदमा बहुत बड़ी चटाई है और तो की क्वेश्चन में हमारी परेशान होती थी अभी शायद टिकट वाला मामला होगा पहली बार ऐसा हुआ है कि वहाँ पे बड़ी कैमिशन ऐसे हमने मार्च की है कोर्स के साथ इसको तो ये जो हमारे बड़ी जाती है लेके जो मौसम आप सादात के घराने से ताल्लुक रखते थे जिलानी इसलिए कहलाते हैं जिलानी या गिलानी इसलिए कहलाते हैं कि जिस इलाके से आपका ताल्लुक था वो इलाका गिलान या जिलान कहलाता था इसलिए आप शेख अब्दुल कादिर गिलानी या शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जाने जाते हैं और मीरा भी बोला जाता है आपको जो आप सुनते हैं मीरा नबियों की माँ तमाम वलियों के सरदार हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप समझे कि जब तक कोई वली उस वक्त तक वली नहीं बनता जब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी फाइल पास नहीं करते। हज़रत अली करमल्लाहु वजह करीम जो है मोहर लगाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस फाइल को ओके करते हैं फिर वो हुज़ूर की बारगाह में जाती है फिर कोई बंदा विलायत के मौके पर फाइज होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को क्या कहेंगे मेरा क्या कि मैं उसको बयान करूँ और हमारी क्या औकात कि हम उसकी शान की सुनने का हक अदा करें। ये छोटी सी बात है कि हमने कमरे में साउंड अभी लगाया हुआ है आप कितने लोग होंगे टोटल मिला के शायद आप 70 होंगे इतने ही होंगे 70 होंगे 80 होंगे बहुत हुए तो 100 होंगे अंदर बाहर साउंड लगा के भी हमारी आवाज़ बाहर नहीं जाती मेरे वाले कहते हैं कि आवाज़ साफ नहीं है कि हमने फुल वॉल्यूम बोला हुआ पंखे ऐसा दबाए हैं तो पंखे ऐसा होता है कि आवाज़ क्लियर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में पहले आपने मस्जिद से दर्स शुरू किया मस्जिद तक पढ़ दिया फिर आपका मिंबर ईदगाह में रखा गया ईदगाह तक पढ़ गया फिर आपका मिंबर शहर से बाहर खुले मैदान में रखा गया 70,000 का मजमा उस जमाने में जब मोबाइल नहीं थे लोग एक दूसरे को दावत नहीं दे सकते थे कोई किसी को इत्तला नहीं दे सकता था 70,000 का मजमा एक वक्त में आपके मिंबर के सामने आपका दर्स लेने के लिए मौजूद होता है
اب آپ سوچو کہ ٹیکنیکل پرابلم یہ ہے کہ 70,000 کے مجمع کے لیے کم سے کم 5 سیکشن ساؤنڈ کے ڈی جے سسٹم ہو تب کہیں جا کے 70,000 کا مجمع کور ہوتا ہے۔ حضور غوث الاعظم کی مجلس میں بیٹھنے والے بتاتے ہیں کہ جس طرح حضور غوث الاعظم کی آواز پہلے صف کا بندہ سنتا ہے اسی طرح آخری صف کا بندہ سنتا ہے، اور کسی کو ایک حرف مس نہیں ہوتا تھا اگرچہ حضور غوث الاعظم ذرا تیز گفتگو فرماتے تھے، مطلب انداز جو ہے وہ تھوڑا سا تیز ہوتا ہے، اس کے باوجود لہجے اور جو انداز تھا اور جو بات فرماتے تھے، کتنے ہی علماء کرام کاغذ قلم لے کر آپ کے محفل میں بیٹھے ہوتے تھے اور لکھتے ہوتے تھے۔ ایک وقت میں کتنے 100 کافر آپ کی مجلس میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے تھے، اور کتنے ہی ایسے ہوتے تھے کوئی مجلس خالی نہیں جاتی تھی کہ جس میں کوئی اپنی جان سے نہ گزرتا۔ ایسا بیان فرماتے تھے کہ اگر کسی کو سمجھ آ جائے، لیکن ہم کہتے ہیں نا کہ ایک چیز ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں سہار ہونا، سہار سمجھ آتی ہے نا آپ کو، یہ یعنی انسان کے دل کی برداشت کا ایک عالم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے سے بڑا پہاڑ بھی برداشت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی سی بات پہ واویلا بجا دیتے ہیں، ان سے سہار نہیں ہوتی اس بات کو۔ تو جس کسی کو کوئی بات سمجھ آ جائے اور پھر اسے اس کی سہار نہ ہوا تو وہ مر جاتا ہے، اس کا دل پھٹ جاتا ہے، مطلب اس سے وہ سہا نہیں جا رہا ہوتا۔ تو معرفت کے ایسے راز حضور غوث الاعظم اپنے درس میں بیان فرما جاتے تھے کہ اگر کسی کو سمجھ آ جاتی تو سہا نہیں جاتا تھا، جگہ پہ شہید ہو جاتا تھا۔ تو حضور لوگ معاذ اللہ استغفر اللہ جب ولیوں کی شان کی گستاخیاں کرتے ہیں تو حضور غوث الاعظم کو بھی معلوم کیا کچھ کہتے رہتے ہیں بدبخت بدبخت لوگ۔ حضور غوث الاعظم کی شان تو اتنا ہی کافی ہے کہ آپ مادر ذات ولی ہیں، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، اور امام حسن اور امام حسین سے نسبی تعلق ہے۔ امام حسن کی طرف سے آپ کے والد اور امام حسین کی طرف سے آپ کی والدہ، دونوں طرف سے علی اور فاطمہ کو لگتے ہیں، اور علی اور فاطمہ سے لگتے ہیں تو رسول اللہ تک جاتے ہیں۔ کرامات کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ ایک تواتر سے جو غلام آپ کے لیے پانی کا لوٹا بھر کے رکھتا تھا، ہمیشہ آپ کے جوتے، آپ کا عصا اور آپ کے پانی کے لوٹے کی سمت ہمیشہ کی طرف ہوتی تھی۔ تو اس نے ایک بار پانی بھر کے رکھا اور اس کو بھول گیا۔ حضور غوث الاعظم جب وضو کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ لوٹے کا رخ قبلہ رخ نہیں ہے۔ آپ نے خادم کو ایک نظر قہر سے دیکھا، دوسری نظر لوٹے پر ڈالی تو لوٹا خود گھوم کر قبلہ رخ ہو گیا۔ اللہ کے ولی کی شان ہے، اللہ کے ولی کی کہ اگر جلال میں آ جائیں تو جان جاتی ہے، اور اگر کمال میں ہوں تو فرض سے اٹھا کر عرش پر جاتے ہیں۔ یہ معاملات نازک ہوتے ہیں، بھئی اگر کوئی نہیں مانتا، کسی کا دل نہیں مانتا، اس کو بدنصیبی ہے۔ جس کی اللہ مانتا ہوگا اس کو کوئی نہ مانے تو بدبختی ہوگا۔ چلو لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، بدنصیب ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کے ولیوں کا پیار نہیں ہوتا، پیار نہیں ہوتا تو وہ ادب بھی نہیں کرتے۔ میں کہتی ہوں آپ بھلے نہ کرو، بدبختی آپ کی، لیکن منہ تو بند رکھو۔ آپ کو کیا پتا کہ ان کی اللہ کے پاس کیا جگہ ہے، اور کسی بات کو نہیں مانتے تو کم سے کم ان کے نسب کو مانو کہ وہ کیا عالی شان نسبت کے ساتھ ہے۔ کوئی میرے آپ جیسے کو زیب دیتا ہے کہ جس کا نمونہ مطلب ہے اور وہ اٹھ کے حضور غوث الاعظم کی شان میں حضرت رہی کرے، وہ ایسے اور وہ ایسے۔ الحمدللہ یہ جتنے لوگ حضور غوث الاعظم سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ حضور غوث الاعظم کی اس محبت کے صدقے میں اگر یہ موت تک دل میں موجود رہی تو ضرور بخشی جائے گی۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور غوث الاعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے دروغہ مالک سے، مالک نام ہے جہنم کے دروغے کا، اور رضوان نام ہے جنت کے دروغے کا۔ کہتے ہیں میں نے جہنم کا دروغہ مالک سے اس کا رجسٹر لے کے دیکھا، میرے کسی بھی ایک بھی مرید کا نام اس کے رجسٹر میں موجود نہیں۔ جس کے دل میں حضور غوث الاعظم کی محبت ہوتی ہے انشاءاللہ وہ جہنم میں نہیں جاتا، کیونکہ حضور غوث الاعظم خود فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید نہ غم کھا، اگر تو گرا ہوا ہے تو میرے رب نے مجھے قائم کیا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر مغرب میں میرے کسی مرید کی چادر گرنے والی ہو تو میں مشرق سے ہاتھ بڑھا کے اس چادر کو سنبھال لیں۔ اور وہی بات ہے کہ یہ باتیں کہنے کی بھی نہیں ہے، سمجھنے کی بھی نہیں اور سمجھانے کی نہیں۔ جب تک کوئی یہاں سے گزرے نہ اس وقت تک اسے ان باتوں کی سمجھ آتی بھی نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضور غوث الاعظم علیہ الرحمہ کے لڑ لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی ہماری اوقات ہے، جتنی ہماری ہمت ہے، جتنی ہماری توفیق ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور غوث الاعظم علیہ الرحمہ کے لڑ
لڑ لگے رہنے اور آپ کا ادب کرنے اور آپ کی بارگاہ عالی شان میں ادب کے ساتھ نیازمندی کے ساتھ ہدیہ پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ فیصلے اگر دنیا میں ہو سکتے تو اللہ قرآن میں یہ نہ فرماتا کہ میں وہاں تمہارے درمیان فیصلے کروں گا کہ یہ تختلفون جس میں تم دنیا میں اختلاف کرتے ہو۔ اس کا مطلب ہے دنیا جگہ ہی اختلاف کی ہے، ادھر لوگ ایک بات پر متفق ہو نہیں سکتے، مگر وہ خوش بخت ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ولیوں کا ادب کرنا نصیب فرمایا۔ لے لو یارمی والے دانا تے ڈبی ہوئی تر جائے گی، لے لو یارمی والے دانا تے ڈبی ہوئی تر جائے گی، پھڑ مرشد پاک دی باں نبی دے گھر جائے گی، پھڑ مرشد پاک دی باں نبی دے گھر جائے گی، لے لو یارمی والے دانا تے ڈبی ہوئی تر جائے گی، پھڑ مرشد پاک دی باں نبی دے گھر جائے گی۔ ایک ماں نے عرض گزاری بیڑی رڑ گئی سونے ساری، ایک ماں نے عرض گزاری بیڑی رڑ گئی سونے ساری، گھر جا کے تو یارویں پکا تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی، گھر جا کے تو یارویں پکا تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی، لے لو یارویں والے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی، لے لو یارویں والے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی، پھڑ مرشد پاک دی باں نبی دے گھر جائے گی۔ میں منگتا ہاں سرکار دا کس کم نہ کسے کار دا، میں منگتا ہاں سرکار دا کس کم نہ کسے کار دا، بس ہر دم اے پکار دا، بس ہر دم اے پکار دا، یا غوث اعظم دستگیر یارمی والے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی، لل یارمی والے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی، پھڑ مرشد پاک دی باں نبی دے گھر جائے گی۔ تو پیر تمامی پیران دا، تو سرور کل امیران دا، تو پیر تمامی پیران دا، تو سرور کل امیران دا، غم دور کرے دل دیران دا، غم دور کرے دل دیران دا، یا غوث اعظم دستگیر لل یارمی والے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی، لل یارمی والے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی، پھڑ مرشد پاک دی باں نبی دے گھر جائے گی، پھڑ مرشد پاک دی باں نبی دے گھر جائے گی۔ میرے پیر نے کرم کما چھڈیا، بے رنگیاں نو رنگ لا چھڈیا، میرے پیر نے کرم کما چھڈیا، بے رنگیاں نو رنگ لا چھڈیا، بے رنگیاں نو رنگ لا چھڈیا، میرے پیر نے کرم کما چھڈیا، بے رنگیاں نو رنگ لا چھڈیا، میرے جیا نو قدمی لا چھڈیا، میرے جیا نو قدمی لا چھڈیا، یا غوث اعظم دستگیر لل یارمی والے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی، لل یارمی والے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی، پھڑ مرشد پاک دی باں نبی دے گھر جائے گی، پھڑ مرشد پاک دی باں نبی دے گھر جائے گی، پھڑ مرشد پاک دی باں نبی دے گھر جائے گی۔ جی تھوڑی سی جگہ دے دی اس طرف، یہ تھوڑا سا تھوڑی سی جگہ
थोड़ी सी थोड़ा सा यहाँ से इसको थोड़ी सी खाली करते हैं, इधर से थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। की गहरी रात में उतरा, कुफ्र की गहरी रात में उतरा, आमिना के घर ऐसा चाँद जिसकी किरणों के आगे थी, जिसकी किरणों के आगे थी सूरज की भी रोशनी मान। जलवाए जाना आज भी रोशन, पूछ ले जिनको हुए हैं दर्शन, पूछ ले जिनको हुए हैं दर्शन। बस जो अंधेरे में रहते हैं, बस जो अंधेरे में रहते हैं, वो भी इस दरगाह से रान। कुफ्र की गहरी रात में उतरा, कुफ्र की गहरी रात में उतरा, आमिना के घर ऐसा चाँद।